समझो मुड़ी सेवन। युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू, साबित रखते हैं अल्लाह पाक ईमान वालों को, बिलक़ौल साबित, उस कौल के साथ जो साबित रहने वाला है, फिल हयात दुनिया, दुनिया वाली ज़िंदगी में, वल आखिरती, और कहाँ, आखिरत वाली ज़िंदगी में, यानी क़ब्र में। व युज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीना, तफ़सीरुल क़ुरआन बिल हदीस, व युज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीन, और वयुज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीन, और जो है वो गुमराह करते अल्लाह ज़ालिमों को। वयफ़अलुल्लाहु मा यशा, और कर गुज़रते अल्लाह जो चाहे। अलम तरा इलल्लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ़रन, अल्लज़ीना से मुराद अहले मक्का मदारिक, क्या आपने नहीं देखा है इन मक्का वालों को, बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ़रन, जिन्होंने तब्दील किया अल्लाह की नेमत को कुफ़र के साथ, यानी शुक्र नेमतिल्लाह, जिन्होंने तब्दील किया अल्लाह के नेमत के शुक्र को, किसके साथ, नाशुक्री के साथ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नेमत इनको मिली, अब इस नेमत के शुक्र को किससे तब्दील किया, कुफर, नाशुक्री से। वअहल्लु कौमहुम दारल बवार, उन्होंने उतारा अपने कौम को हलाकत के घर में, अपनी कौम को ये दावत देकर के नबी की बात नहीं मानना, उन्होंने अपने कौम को हलाकत के घर में उतारा। तो यहाँ से ज़जर है। जहन्नम, कौन से हलाकत के घर में उतारा, जहन्नम में। यस्लौना, दाखिल होंगे इस जहन्नम में। वबीसल करार, अल मकर्र, करार अल मकर्र मदारिक, क्या ही बुरी है जाए करार। वजालु लिल्लाहि अंदादा, और उन्होंने बनाए अल्लाह के लिए मिसल, लियुज़िल्लु अन सबीली, ताकि लोगों को भटकाए अल्लाह की राह से। अल्लाह के बदले में लोगों को क्या कहते थे कि इनके दरवाजे पर आओ, सब कुछ यहाँ से बनेगा। हाउलाई शुफ़ाउना इंदल्लाह, डायरेक्ट हम अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते, ये पीर फकीर, ये कब्रों वाले हमें अल्लाह की तरफ पहुंचाएंगे, समझो ना। तो क्यों उन्होंने कब्रें बनाई और कुब्बे और ये गुम्बद वगैरह बनाए, ताकि लियुज़िल्लु अन सबीली, लोगों की तवज्जो अल्लाह से हटा करके मखलूक की तरफ करें। इन्होंने बनाए अल्लाह के मिसल, लियुज़िल्लु अन सबीलिही, ताकि वो भटकाए अल्लाह की राह से। कुल तमत्तऊ, आप कहिए कि नफ़ा उठाओ। फ़इन्न मसीरकुम इलन्नार, पर बेशक तुम्हारा लौटना आग की तरफ है। अब मसीर वैसे इसम ज़रफ़ का सीगा है ना, लेकिन यहाँ पर मस्दर के माना में है। मसीरकुम मस्दरुन अल बारुल मुहीत ले अबू हय्यान अल अंदलुसी रहमहुल्लाह, मुतवफ़्फ़ा 745। यहाँ मसीर मस्दर है। फ़इन्न मसीरकुम, बस बेशक तुम्हारा लौटना, इलन्नारी, किसकी तरफ है, आग की तरफ है। कुल लिइबादी अल्लज़ीना आमनू, ए मेरे हबीब कहिए मेरे उन बंदों से, अल्लज़ीना आमनू, जिन्होंने ईमान लाया। युक़ीमुस्सलात, या युक़ीमुस्सलात से नून कहाँ चला गया, आता है किसी को? कहिए मेरे उन बंदों से जिन्होंने ईमान लाया कि युक़ीमुस्सलात, वो कायम करें नमाज को। वयुन्फ़िक़ू, और खर्च करें, मिम्मा रज़क़नाहुम, उसमें से जो हमने उनको रिज़्क़ दिया। सिर्रन, पोशीदा तौर पर भी खर्च करें। वअलानिया, अलानिया भी खर्च करें। मिन क़ब्ल, इससे पहले, अन यातिया यौमुन, कि आए ऐसा दिन, ला बैयुन फ़ीहि, कि न चले उसमें बै फ़रोख्त, वला ख़िलाल, और ना ही दोस्ती। किसी को आया है कि नून क्यों गिराए? शाबाश, जवाब है हमारे आया। नहीं चलेगी उस दिन कोई बै फ़रोख्त, वाला खिलाल, और नहीं कोई दोस्ती। तो जान लो कि वहाँ काफिरों की दोस्ती नहीं चलेगी। अल्लाह खिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन, उस दिन कई सारे दोस्त बाज़ के दुश्मन हो जाएंगे। इल्लल मुत्तक़ीन, लेकिन परहेज़गार लोग वहाँ पर भी एक दूसरे के दोस्त होंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, जन्नती जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह पाक से दुआ करेंगे, अल्लाह फ़लाँ फ़लाँ जो ईमान वाले जहन्नम में जल रहे हैं, कानू युसल्लूना माना, अल्लाह ये हमारे साथ नमाज़ें पढ़ते थे। वयसूमूना माना, अल्लाह ये हमारे साथ रोज़े रखते थे, इनके हक़ में तो हमारी शफ़ाअत कबूल कर। अल्लाह पाक फरमाएंगे, मेरे जन्नती बंदो, तुम्हारी सिफारिश की वजह से इनके लिए भी मैंने जन्नत का फ़ैसला कर दिया है। तो मोमिन की दोस्ती तो वहाँ काम आती है ना भाई। अल्लाहुल्लज़ी, इंशाअल्लाह वहाँ पर एक दूसरे को काम आएंगे। अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़, अल्लाह वो ज़ात है जिसने पैदा किया आसमान और ज़मीन को। ये दलील अक़ली नंबर 3 है तौहीद पर, कि अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़, अल्लाह वो ज़ात है जिसने पैदा किया आसमान और ज़मीन को। वअंज़ल मिनस समाई माअ, और उतारा आसमान से पानी।
فأخرج به من الثمرات، پھر نکالا اس پانی کے ذریعے پھلوں میں سے، رزقا لکم تمہیں رزق دینے کے لیے، وسخر لکم الفلک اور تابع بنایا تمہارے لیے کشتیوں کو، لتجری فی البحر تاکہ وہ چلے، تاکہ یہ کشتیاں چلیں، فی البحر دریا میں، بھی امری اس کے حکم سے، وسخر لکم الانہار اور تابع بنایا تمہارے لیے نہروں کو، وسخر لکم الشمس والقمر اور تابع بنایا تمہارے لیے سورج اور چاند کو، دائبین اے دائمین مسلسل، تقی صاحب دائبین دائمین تفسیر مدارک، مسلسل تقی صاحب ایک ہی چیز ہے نا. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اور تابع بنایا تمہارے لیے رات اور دن کو، وَآتَاكُمْ اور دیا تمہیں مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ اس چیز کے بعض میں سے جو تم نے مانگا اس اللہ سے. کہتا ہے کہ من تبیزی ہے یہاں پر مدارک، کیونکہ انسان کی ہر چاہت کہاں پوری ہوتی ہے. ہاں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ اور دیا تمہیں اللہ نے ہر اس چیز میں سے جو تم نے اسے مانگی. یہ جنت میں ہو سکتا ہے، پھر من تبینیہ نہ ہو بلکہ تبیزیہ نہ ہو بلکہ تبین ہو برائے بیان. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اور اگر تم شمار کرو گے اللہ کے نعمتوں کو، لا تحصوها تو شمار نہیں کر سکو گے ان کو. کیا فرمایا شاید اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اللہ وہ ہے جس نے تم پر کامل کی ہیں ظاہری نعمتیں بھی اور باطنی نعمتیں بھی. ہے کہ نہیں؟ بے شمار نعمتیں، کچھ ظاہری ہے جو آپ کو نظر آتی ہے اور کچھ باطنی ہے جو آپ کو نظر نہیں آتی. فرمایا کہ آنکھ ظاہری نعمت ہے، اس میں جو دیکھنے والی قوت ہے یہ باطنی نعمت ہے. ہاتھ ظاہری نعمت ہے، جو پکڑنے والی قوت ہے یہ باطنی نعمت ہے. پیر ظاہری نعمت ہے، چلنے والی جو قوت ہے یہ باطنی نعمت ہے. آنکھ ظاہری نعمت ہے، دیکھنے والی قوت باطنی نعمت ہے. ناک ظاہری نعمت ہے، سونگھنے والی قوت یہ باطنی نعمت ہے. دانت ظاہری نعمت ہے، چبانے والی قوت یہ باطنی نعمت ہے. زبان ظاہری نعمت ہے، اس میں بولنے والی قوت یہ باطنی نعمت ہے. اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اللہ نے ظاہری نعمتیں بھی کامل فرمائی اور باطنی نعمتیں بھی کامل فرمائی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرو تو فرمایا ان کو شمار نہیں کر سکو گے. اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ لیکن بے شک انسان یقیناً بڑا ظالم ہے. کیسے کہ یظلم النعمت بإغفال شکریہ، کہ نعمتوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے اس طرح کہ ان کی ناشکری کرتا ہے. اور کفار کے معنی کیا ہے؟ شدید الکفران، سخت ناشکرا ہے. وقفہ کریں، ٹھیک ہے وقفہ کرو. نکال کے دو، نکالو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. تو یہاں سے توحید باری تعالیٰ پر دلیل عقلی نمبر 2 ہے کہ اللہ کی توحید ثابت ہے، اللہ پاک کے ساتھ شرک نہیں ہونا چاہیے، اللہ پاک کی طرح کوئی عالم الغیب نہیں ہے. دلیل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہی بات سمجھائی ہے. آیا یہ ہے دلیل نقلی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جب کہا ابراہیم نے، رب اجعل هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا اے رب بنا دے اس شہر کو امن والا، اے ذا امن مدارک. وَجُنُبْنِي اور بچا مجھے، وَبَنِي اور میرے بچوں کو، ان نعبد الاصنام یہ کہ ہم عبادت کریں بتوں کی. اللہ ہمیں بتوں کی عبادت سے محفوظ فرما. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ شرک نہیں ہونا چاہیے، تو یہ دلیل نقلی ہے. اور رب انہن اے میرے رب بے شک ان بتوں نے اضللن کثیرا من الناس گمراہ کر دیے کئی سارے لوگوں میں سے. ارے بت کسی کو تبلیغ کرتا ہے کہ آ جا میری عبادت کر، تو بتوں نے کیسے گمراہ کیا؟ بت سبب بنے نا، تو یہاں نسبت بمنزل سبب کی ہے. فمن تبعنی پھر جس نے میری تابع داری کی، فإنہ منی تو بے شک وہ مجھ میں سے ہے.
اللہ کے رسول نے فرمایا ان علی منی وانا منہ، حسین منی وانا منہ، عباس منی وانا منہ، جلیبیب منی وانا منہ۔ تو منی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ میرا نفس بن گیا، جو بھی میری تابعداری کرے گا تو وہ منی، مجھ میں سے ہے، کیا مطلب میری جماعت میں سے ہے۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فإنک غفور الرحیم، بس بے شک آپ غفور الرحیم ہو، اس کو بخشو گے تو بخش سکتے ہو۔ آیا تو سوال یہ کہ کیا نبی کا نافرمان بھی بخشا جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نافرمانی کو دیکھا جائے گا نا کہ نافرمانی کس درجے کی ہے۔ اگر شرک و کفر والی ہے پھر تو کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر ومن عصانی کا تفسیر کیا فیما دون شرک، مدارک کہ شرک کے علاوہ بھی اس نے نافرمانی کی، لیکن نافرمانی کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک ہے میں آپ کی بات نہیں مانتا، اور ایک یہ ہے کہ کروں گا لیکن کر نہیں سکا، سستی ہوئی۔ تو نہیں کروں گا ایسا بھی گناہ معاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کے سامنے یہ کہنا کہ میں نہیں کروں گا، اس نظریے کے ساتھ کہ نبی کا حکم ہم پر لازم نہیں ہے تو یہ کفر ہو جائے گا۔ سستی کی وجہ سے نہیں کر سکا تو یہ کفر نہیں ہے۔ تو یہاں بات ان کی چل رہی ہے۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فإنک غفور الرحیم، بس بے شک آپ غفور الرحیم ہو۔ ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی، بے شک میں نے ٹھہرایا ہے اپنے بچوں کو، بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں جو کھیتی والی کے علاوہ ہے۔ یہ وہی واقعہ ہے جو صحیح بخاری میں آپ نے پڑھا کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے جب حضرت سارہ اور حضرت ہاجر کی آپس میں نہیں بن رہی تھی سوتنوں کی، تو رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے بچے اسماعیل کو اور اپنی گھر والی ہاجر کو لے کر کے کعبہ کی جگہ میں، جہاں پر آج کل آب زمزم ہے، وہیں جا کر کے بیابان میں رکھ کر کے آؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہ نبی تھے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ یہ نہیں کہا کہ میرے مولا وہاں پر بیابان ہے، نہ کوئی انسان، نہ کوئی وہاں پر انس، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز، نہ کوئی کھیتی، نہ کوئی پھل، وہاں میں اپنے بچوں کو تنے تنہا کیسے چھوڑوں، عورت ذات کو میں کیسے چھوڑوں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھتے ہیں کہ بس رب کے سامنے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، رب تعالیٰ جل جلالہ خود ہی دیکھتے، خود ہی اچھا کرے گا۔ جب اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کے اور پیٹھ دینے لگے تو مسلسل حضرت ہاجر پوچھتی رہی نا، تو ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہے، کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ جواب نہیں دے رہے تھے، بلا کر کہا اللہ، میں تمہیں اللہ کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو حضرت ہاجر نے کہا اذن لا یضیعنا، بخاری کے الفاظ ہیں کہ اگر آپ ہمیں اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہو تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھتے چلے گئے، جب ایسی جگہ پر پہنچے کہ جہاں سے حضرت ہاجر حضرت ابراہیم کو دیکھ نہیں سکتی تھی، وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، اور ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی، میں نے ٹھہرایا ہے اپنے بچوں کو، بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں جو کھیتی والی کے علاوہ ہے، جہاں پر کسی قسم کی کوئی کھیت نہیں ہے، غلہ نہیں ہے، عند بیتک المحرم، آپ کے معزز گھر کے پاس۔ اور ربنا، اے ہمارے رب، یہ اس لیے لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ قائم کرے نماز کو، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، پس کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ مائل ہو ان کی طرف، لوگوں کی دلیں ان کی طرف مائل ہو، وارزقہم من الثمرات، اور ان کو رزق دو پھلوں میں سے، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر کریں۔ لیقیموا الصلاۃ میں یہ لام متعلق ہوگا اسکنتو کے ساتھ، اسکنتو میں نے ٹھہرایا ہے اپنی اولاد کو، لیقیموا الصلاۃ،
اور ربنا اے ہمارے رب انک تعلم بے شک آپ جانتے ہو ما نخفی وہ جو ہم چھپاتے ہیں وما نعلن اور وہ جو ہم ظاہر کرتے ہیں وما یخفی علی اللہ من شیء نہیں ہے کوئی چیز مخفی اللہ پر نہیں ہے مخفی اللہ پر من شیء کوئی چیز فی الارض زمین میں ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں. اعلان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ عالم الغیب صرف اللہ. الحمدللہ الذی تمام تعریف اس اللہ کے لیے الذی وہب لی علی الکبر جس نے عطا کیا مجھے مع الکبر اللہ بمانا ماں کی مدارک جس نے عطا کیا مجھے بڑھاپے کے ساتھ اسماعیل و اسحاق اسماعیل بھی عطا کیا اور اسحاق بھی عطا کیا. علامہ نصفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال تھی اور جب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی. بڑھاپے کے عالم میں اگر اللہ پاک چاہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے دے سکتا ہے اور جوانی میں نہ دے تو نہیں دے. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جوانی میں نہیں دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھ نہیں سکے تھے کہ کیوں. الحمدللہ الذی تمام تعریف اس اللہ کے لیے الذی وہب لی علی الکبر جس نے عطا کیا مجھے بڑھاپے کے ساتھ اسماعیل و اسحاق اسماعیل بھی اور اسحاق بھی. اور آج کل کا مشرک کیا کہتا ہے مجھے فلاں بابا نے دیا. بیٹا پیدا ہوتا ہے تو نظر عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ لے کے جاتا ہے دیگی بریانی کی وہاں لے کے جاتا ہے. اللہ کے نام پر تقسیم نہیں کرے گا عقیقہ نہیں کرے گا نظر کو ضروری سمجھے گا. اور وہ کہاں کی عبداللہ شاہ غازی کے قبر کی. ان ربی لسمیع الدعاء اور بے شک میرا رب یقیناً سننے والا ہے دعاؤں کو. دعا کو اللہ سننے والا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ دعا سننے والا کون ہے اللہ. دوسرے کو پکارنا کیا ہے فی ضلال ضائع ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں. جس طرح پانی منہ میں نہیں پہنچ سکتا تو غیر اللہ بھی آپ کی حاجت پوری نہیں کر سکتا. اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ اے میرے رب بنا دے مجھے نماز قائم کرنے والا ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی. عطف علی المنصوب کیا مطلب من ذریتی کا عطف کس پر ہے اجعلنی میں یا مفعول بھی جو منصوب ہے نا معلن اسی پر عطف ہے من ذریتی کا. اور ربنا اے ہمارے رب وتقبل دعا واو عاطف ہے یا تقبل دعا کا عطف کس پر ہوگا رب اجعلنی پر. اعراب القرآن اور ربنا اے ہمارے رب وتقبل دعا اور قبول کر میری دعا کو. دعا یہ کسرہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر یا متکلم محذوف ہے. اور ربنا اغفر لی اے ہمارے رب بخش دے مجھے ولوالدی اور میرے والدین کو بھی وللمؤمنین اور ایمان والوں کو بھی. لگتا یہ کہ یہ جو والدین کے لیے دعا کی ہے یہ اس کے دشمن واضح ہونے سے پہلے کی ہے. فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ جب واضح ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ اس کا والد پکا دشمن ہے اللہ کا تو بیزار ہوا اس سے. آیا کہ نہیں؟ تو یہ پہلے کی دعا ہے. فرمایا کہ بخش دے اللہ میرے لیے بھی اور میرے والدین کے لیے بھی وللمؤمنین اور ایمان والوں کے لیے یوم یقوم الحساب اس دن جس دن قائم ہوگا حساب قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرما دی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ زجر ہرگز گمان نہیں کرنا اللہ کو مخاطب بے خبر اس عمل سے جو ظالم کرتے ہیں. انما یؤخرہم فقط ان کو پیچھے کرتا ہے مہلت دیتا ہے. کیا مطلب عقوبتہم ہم سے پہلے عقوبتہم فقط مؤخر کرتا ہے ان کے سزا کو لیومن اس دن کے لیے تشخص فیہ الابصار کہ بند ہو جائیں گی نہیں بند ہوں گی اس میں آنکھیں. توجہ ہے تشخص فیہ الابصار کہ نہیں بند ہوں گی اس میں آنکھیں. تو تشخص کا جو ترجمہ حضرت شیخ تقی صاحب فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں کھلی رہیں گی پھٹی کی پھٹی رہیں گی.
اور یہ بند نہیں ہوں گی. جو عربی مفسرین نے ترجمہ کیا وہ یہ کیا کہ تشخص کیا مطلب لا تخمس. تشخص میں نے جو پہلے ترجمہ کیا وہ عربی تفاسیر سے کیا کہ اس دن میں ان کی اللہ پاک ان کی سزا کو مؤخر کرتا ہے اس دن کے لیے کہ تشخص اے لا تخمس. کیا مطلب جس دن آنکھیں بند نہیں ہوں گی. تو شیخ تقی صاحب کیا فرماتے ہیں پھٹی کی پھٹی رہیں گی معنی کھلی رہیں گی. تو بات ایک ہی ہے نا. تو چونکہ یہاں پر لا کا لفظ نہیں ہے تو اس بات والا ترجمہ ذرا اچھا لگتا ہے جیسے شیخ تقی صاحب نے کیا. فقط یؤخرہم ان کی سزا کو مؤخر کرتا ہے اس دن کے لیے. تشخص فی الابصار کہ کھلی کی کھلی رہیں گی اس میں آنکھیں. مہطعین دوڑتے ہوئے اس حال میں کہ وہ دوڑ رہے ہوں گے. مسرعین مقنعی رؤوسہم ای رافعیہ مدارک اس حال میں کہ اٹھانے والے ہوں گے اپنے سروں کو. لا یرتد الیہم طرفہم واپس نہیں آئے گی ان کی طرف طرفہم ان کی نگاہ اپنے آپ کو نہیں دے. لا یرجو الیہم نظرہم فینظرون الی انفسہم ان کی نگاہ اپنی طرف واپس نہیں آئے گی کہ اپنے آپ کو دیکھ سکیں بس نظر سامنے ہوگی. وافئدتہم ہوا اور ان کی دلیں بن جائیں گی ہوا. کیا مطلب دل ان کے اڑے جا رہے ہوں گے. تقی صاحب وانذر الناس یوم یاتیہم صاحب مدار کی یہاں تفسیر کرتے ہیں ان کے دل ہوا ایسے فار لا خیر فیہ ان کی دلیں اس دن خالی ہوں گی کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے دلوں میں. لا تعیشیا معاشر کے مناظر کو دیکھ کر کے سب کچھ بھول جائیں گے کوئی چیز ان کو یاد نہیں رہے گی. سمجھے ہو شاید. وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب اور ڈراؤ لوگوں کو اس دن سے جس دن آئے گا ان کے پاس عذاب. فیقول الذین ظلموا تو کہیں گے ظالم کیا کہیں گے ربنا اخرنا اے ہمارے رب مہلت دے ہمیں الی اجل قریب قریبی وقت تک نجب دعوتک تاکہ ہم جواب دے آپ کی دعوت کا. اللہ جب تک ہم دنیا میں تھے تو ہم نے تو آپ کی دعوت نہیں مانی لیکن اب ہمیں مؤخر کرتا کہ ہم آپ کی دعوت مانیں. وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ اور ہم اتباع کریں جا کے رسولوں کا. تو صاحب مدارک فرماتے وَيُقَالُ لَهُمْ اب ان کو کہا جائے گا اللہ کی طرف سے اَوَلَمْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ ارے تم نے قسمیں نہیں کھائی تھی اس سے پہلے دنیا کے اندر کہ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ کہ تم تو ختم ہوں گے ہی نہیں. تم تو سمجھ رہے تھے کہ بس ہم ہمیشہ وہاں رہیں گے. اب بتاؤ مزہ آیا یا نہیں آیا. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ غور سے سنو. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ حالانکہ تم رہ چکے ارے ظالموں کے رہائش گاہوں میں. تم جن رہائش گاہوں میں رہتے تھے نا تو ان رہائش گاہوں کے اندر ظالم تباہ بھی ہو چکے تھے. ان کی تباہی تمہارے سامنے تھی. ان کا عذاب دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ اور تمہارے لیے واضح ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسے کیا یہ بھی تمہیں پتا تھا. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ اور ہم نے بیان کر دی تھی تمہارے لیے ان کی مثالیں یعنی صفات ما فعلوا وما فعل بهم ان کی حالات کو بیان کیا گیا کہ انہوں نے کیا کیا پھر ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا. یہ سب کچھ ہم تمہیں پہلے بتا چکے تھے نا. اب تم کہتے ہو کہ اللہ عذاب ہم نے آنکھوں سے دیکھا تو لہذا اب ہمیں مہلت دے دو ہم ٹھیک ہو جائیں گے. تم جھوٹے ہو. یہ عذاب جو تم دنیا کے اندر دیکھ چکے تھے نا ظالموں کے گھروں میں رہ کر کے تمہیں اس عذاب کا پہلے سے ہی پتا تھا لیکن اس کے بعد عذاب کو دیکھنے کے باوجود دنیا میں تمہارے لیے اس عذاب کا یعنی کہ سننا اس طرح تھا جیسے دیکھنے کی طرح. تو عذاب وغیرہ دیکھ کر کے تم نے دنیا میں اس کے بعد بھی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا. تو اب بھی اگر واپس جاؤ نا تو اب بھی فرما کہ تم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرو گے تو واپس بھیجنے کا فائدہ کیا ہے. پتہ نہیں مفہوم سمجھے یا نہیں. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ اور انہوں نے مکر کیا اپنا مکر. کیا مطلب چیلنج چلتے رہے. وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ اور اللہ پاک کے پاس تھا ان کے مکر کا توڑ. تقی صاحب وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ اور اللہ کے پاس تھا مکرہم
ان کا مکر، کیا مطلب ان کے مکر کا توڑ. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ ہو ان کا مکر اتنا بڑا کہ پھسل جائے، زائل ہو جائے، اس مکر سے زائل ہو جائے پہاڑ جگہ. اگر یہ اتنا بھی بڑا مکر کریں کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے تو بھی اللہ پاک کے ہاں اس کے مکر کا توڑ ہوگا، کیونکہ اللہ پاک کی تدبیر سے بڑھ کر کسی کا مکر نہیں ہو سکتا ہے. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، پس ہرگز گمان نہیں کرنا اللہ کے بارے میں کہ وہ اپنے وعدے کی مخالفت کرے گا اپنے رسولوں کے ساتھ. اللہ کا اپنے رسولوں کے ساتھ وعدہ ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُولَنَا، کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، تو لہذا اللہ اس وعدے کی مخالفت نہیں کرے گا. اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام، بے شک اللہ غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس دن تبدیل کی جائے گی زمین اس زمین کے علاوہ، والسماوات اور آسمان بھی تبدیل کیے جائیں گے. جنت اور جہنم میں جو آسمان زمین ہوں گے وہ علیحدہ ہوں گے. وبرزوا للہ الواحد القہار، اور لوگ نکل آئیں گے اس اللہ کے لیے جو اکیلا ہے اور غالب ہے. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ، اور دیکھو گے آپ مجرموں کو اس دن مقرنین کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے. قرن یا کرن ملا ہوا ہونا، وہ ملے ہوئے ہوں گے. مراد کیا ہے؟ جکڑے ہوئے ہوں گے. فی الاسفاد ای القیود مدارک، یعنی بیڑیوں میں. شیخ تقی صاحب ترجمہ کرتے ہیں زنجیروں میں. بیڑیوں میں، زنجیروں میں، ظاہر ہے وہ بیڑیاں بھی کس کی ہوتی ہیں؟ زنجیروں کی نا. دیکھو گے آپ مجرموں کو اس دن کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے. فی الاسفاد بیڑیوں میں. سرابیلہم من قطران، ان کی قمیصیں ہوں گی. من قطران تارکول کی، ان کی قمیصیں کس کی ہوگی؟ تارکول کی. وتغشا وجوہہم النار، اور ڈھکے گی ان کے چہرے کو آگ. آگ ان کو کیوں ڈھکے گی؟ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ بدلہ دے اللہ ہر نفس کو اس کا جو اس نے کیا. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ پاک جلد حساب چکانے والا ہے. ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن پیغام ہے لوگوں کے لیے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، چاہیے کہ لوگ ڈرائے جائیں اس پیغام کے ساتھ. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور چاہیے کہ جان لیں کہ بے شک وہ اللہ ایک ہی ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور چاہیے کہ نصیحت کریں عقل والے اس قرآن سے.